बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाए तो हमने साथ कैमरा रखा हुआ है। ये पूरा लेक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और कल सुबह इसको अपलोड कर देंगे हम फेसबुक पे और यूट्यूब पे। तो अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, इंटरनेट एक लम्हे के लिए बंद हो जाता है और फिर ज़ाहिर है वो फेसबुक पे से हट जाती है वो वीडियो जो है, तो दूसरी वीडियो डालने में टाइम लगता है। एनीवे, कराची का मौसम बहुत अच्छा है। सवाल आज हैं हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग इंटरनेट से आए और आज हमारे हाजरीन जो है वो सवाल लेके नहीं आए। पहला सवाल एक साहब ने मुझे भेजा है, व्हाट इज़ यूनिवर्सल हीलिंग कोर्स एंड हाउ इट वर्क्स फॉर क्योरिंग फिजिकल से प्रॉब्लम्स। अच्छा, होता ये है कि जिन लोगों को इन उलूम का शौक़ होता है वो अक्सर इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं और इंटरनेट पे इतनी फजूलियात हैं कि जिसका सर ना पैर। कोई शख्स घर में बैठे बैठे अगर पैसा कमाना चाहे तो वो कोई नई चीज़ इंटरनेट पे डालता है जिसके बाद लोग ख़रीदते हैं या किसी हवाले से वो पैसे कमाते हैं। बुरी बात नहीं है, मगर मसला ये है कि किसी भी ऐसी प्रपोजिशन के पीछे, किसी ऐसे थॉट के पीछे, किसी ऐसी स्किल के पीछे कोई सब्सटेंशियल रिसर्च ना हो, वो स्किल्स बेकार है। तो यूनिवर्सल कोड जो भी एक डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर, वो उसने एक किताब लिखी यूनिवर्सल कोड फॉर हीलिंग। अब उस किताब को बिकी और किताब, आपको पता ना मगरिब में तो मसला, बहुत बड़े मसले हैं कि वहाँ इंसान को जिस्मानी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हेल्थ केयर वैसे बहुत है मगर एमआरआई के लिए 6 महीने का टाइम मिलता है फ्री अगर एमआरआई करानी हो। यूके में तो ये हालत है। तो वहाँ लोग फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ये जो खाना खाते हैं, ये फ्रूट हो सब्ज़ी हो, सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। गोश्त भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो उससे जो बीमारियाँ आती हैं, उन बीमारियों के लिए फिर वहाँ पे जो हेल्थ केयर का पूरा सिस्टम है वो बहुत बड़ा एक माफिया है जिसमें इंश्योरेंस कंपनियाँ और फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ और डॉक्टर, ये मिल के खरबों डॉलर्स का बिजनेस चल रहा है। तो लोग वहाँ पे परेशान हैं, प्लस वहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत है। रिलेशनशिप में कोई सस्टेन रिलेशनशिप नहीं है। ज़रा बात बिगड़ जाए, आपस में समझ में ना आए, लड़की को कहीं जॉब और जगह मिल गया, वो बॉयफ्रेंड को या हस्बैंड को छोड़ने को तैयार है। लॉट ऑफ थिंग्स आते। फिर रूहानियत के तौर पे भी बहुत बड़ा मसला है। बाजार गाड़ी है, इनको कुर्सी, सज्जाद इनके लिए, मोहिउद्दीन साहब के लिए कुर्सी बंदोबस्त करो प्लीज प्लीज। अब बाजार गाड़ी भी है, बाजार सब कुछ है, मसला ये है कि सुकून नहीं है। अब सुकून उस वक्त होता है जब जिंदगी का कोई मकसद हो, मकसद ना हो तो सुकून नहीं होता। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है उस माशरे में। फिर कंपटीशन बहुत है, सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हैंड टू माउथ, अक्सर फॉरेनर्स, वेस्टर्नर्स हैंड टू माउथ होते हैं। उनको कोशिश होती है कि रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करें, कि बूढ़े हो जाएंगे तो फिर कौन पूछेगा। हद तो ये कि वो पैसा जमा करते हैं कि मौत आए तो कॉफिन के कितने पैसे लगने, सर्विसेज के अंदर 4-5 हज़ार डॉलर तो वो बचा के रखते हैं। तो वहाँ ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी बिकती है, कोई अनयूजुअल चीज़ आ जाए। तो ये जो डॉक्टर साहब है, इन्होंने एक यूनिवर्सल कोड का कॉन्सेप्ट दिया। बेसिकली ये कुछ दुआएं हैं और कुछ खास किस्म की हमिंग करनी पड़ती है उन दुआओं के साथ। तो एक हीलिंग टेक्निक है, मगर कोई पीछे सब्सटेंशियल कोई प्रूफ नहीं है उसका कि ये वाकई काम करती है। देखिए, करने को तो इंसान जो अल्लाह को नहीं मानता वो भी आंखें बंद करके दुआ करे किसी किस्म की, वो भी कबूल हो जाती है। तो एज मुस्लिम हमारे पास बहुत कुछ ऐसी हीलिंग की चीज़ें हैं, कुरान पाक में आयत हैं, उसमें शिफा है, अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें दी। तो ठीक है, आप नई चीज़ें ज़रूर ढूंढें, मगर जब तक कोई पीछे वैलिडेट ना करे इन चीज़ों को, इस पर भरोसा नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वर्क यूनिवर्सल फोर्स कैन डू, हाउ यूनिवर्सल फोर्स वर्क्स इन माइंड साइंसेज, यू ऑलवेज यूज दिस टर्म्स इन योर लेक्चर्स, प्लीज डिस्क्राइब द थियरी बिहाइंड इट। यूनिवर्सल का मतलब आफाकी कुव्वतें, ताकतें। हम इसको बेसिकली यूनिवर्सल लॉस कहते हैं।
اب ایک صاحب ہے, انہوں نے 3 دفعہ مجھے کہا ہے کہ یونیورسل لاس کے بارے میں بتائیے. او بھائی گوگل کر لے, ساری لسٹ آ جائے گی. مجھ سے وہ سوال پوچھو جو آپ کو سمجھنا چاہتے ہو جس کو, کیونکہ آپ یونیورسل لاس کو سمجھ کے کرو گے کیا. یا تو اپلیکیشن آپ کے ذہن میں ہو کہ جی ایک لا آف اٹریکشن ہے, لا آف سملیرٹی ہے, لا آف اپوزٹس ہیں, اس کو مجھے استعمال کرنا ہے, سمجھنا ہے, تو کام ہے. ورنہ گوگل کر لو, مجھے بھی محنت نہ کرنی پڑے تمہارے لیے کہ یہاں بیٹھ کے لیکچر دینا پڑے. تو یونیورسل فورس سے مراد یہ کائنات اور یہ کائناتیں. ایک سیزن ہے کاسموس کے نام سے, میں ریکمینڈ کروں گا آپ لوگ ضرور دیکھیں, اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ دھرتی جس پہ ہم اتنے فخر سے چلتے ہیں, اگر آگے چلے جائیں اسپیس میں, آگے جا کے نظر بھی نہیں آتی, اس کا کوئی وجود ہی نہیں, اتنی چھوٹی ہے کہ نظر ہی نہیں آتی. تو اب یہ پوری کائنات, اب چونکہ ملٹی ورس کا کانسیپٹ آیا کہ یونیورس نہیں ملٹی ورس ہے, یعنی ایک سے زیادہ یونیورس. تو اس تمام چیزوں کو رب نے جب بنایا, اس کو چلانے کے لیے کچھ اصول مرتب کیے, کچھ اصول رکھے. ہر چیز اصولوں پہ چلتی ہے. اتنا پریسیشن ہے ان یونیورسل لاز میں کہ ذرا سا اونچ نیچ ہو جائے تو کائنات تباہ ہو جائے. آپ سوچیں کہ ہماری جو دنیا ہے وہ سورج کے گرد چکر کاٹ رہی ہے, چاند ہمارے دنیا کے گرد چکر کاٹتا ہے, سورج کے گرد اور نظام شمسی جو ہمارا سولر سسٹم ہے اس کے پلانٹس چکر کاٹ رہے ہیں. یہ تمام کا تمام گروپ جو ہے یہ کسی اور کے آگے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے. اگر اس میں سے 1 ملی میٹر سینٹی میٹر کوئی بھی پلانٹ اپنی آربٹ سے لیفٹ یا رائٹ چلا جائے, پورا سولر سسٹم تباہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اتنی پریسیشن ہے اللہ کے قانون میں. اب یہ جو فورسز ہیں, اچھا ہر قانون کے ساتھ فورسز ہیں, طاقت ہے. مثال کے طور پہ کمبشن کا جو قانون ہے, اس میں پرنسپل یہ ہے کہ اس پرنسپل کو سمجھیں تو اس سے آپ فورس پیدا کر سکتے ہو, چاہے وہ ٹربائن ہو, اسٹیم انجن ہو, کسی میں بھی آپ طاقت پیدا کر سکتے ہو. تو ان پرنسپلس کا مقصد یہ کہ آپ ان فورسز کو جو اس پرنسپلس کے پیچھے اس کو یوز کر سکو. اب مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی, علم دیا, شعور دیا, تو اب وہ اسے استعمال کر کر ان کائنات کی جو قوتیں ہیں یا لاز ہیں ان کو سمجھے, اور انسان کی جو ارتقاء کی منزل ہے, ایوولوشن کا آٹومیٹک پروسیس ہے, اس ایوولوشن کے پروسیس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذات کو سنکرونائز کریں. دیکھیں بڑے تو ہم ہو ہی جائیں گے. ایک بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں, تارزن کی بڑی انٹرسٹنگ جو ایک لیجنڈری سٹوری ہے, اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے کہ بچہ جس ماحول میں رہے گا ویسا بن جائے گا. تو اس کو ایپ نے پالا تو وہ ان کی بولی بولتا تھا, جنگل میں رہتا تھا, اسے انسانوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. تو کوئی بچہ بھی بڑا تو ہو ہی جائے گا, مگر ہمیں بڑا کس طرح کرنا ہے کہ اسے ایک سسٹم دینا ہے, ایک ڈائریکشن دینی ہے کہ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے ذہن مختلف جو ایوولوشن کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرے, اور وہ سوشل سوسائٹی کا جو آرڈر ہے اس کے ساتھ وہ سنکرونائز کرے, کوہیرنٹ ہو اس کے ساتھ. یہ نہیں کہ سوسائٹی کچھ اور کر رہی ہے وہ کچھ اور کر رہا ہے. آج جو آپ کے سوشل نارمز ہیں اسی کے اندر ہی آپ زندہ رہتے ہیں نا. آپ کپڑے پہنے بغیر گھر سے باہر نکل سکتے ہیں؟ جب کہ آپ پیدا ہوئے تھے بغیر کپڑوں کے, تو آپ کہیں جی اللہ نے مجھے بغیر کپڑوں کے پیدا کیا, میں کیوں کپڑے پہنوں؟ او بھائی سوشل نارم میں یہ آپ نہیں نکل سکتے بغیر کپڑوں کے. تو جو سوشل نارمز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہوتی ہے. کچھ معاشروں میں سوشل نارمز ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک کو ہیلپ کرتے ہیں, گروتھ میں ہیلپ کرتے ہیں, ذہن کو کھولنے میں ہیلپ کرتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ بڑھاتے ہیں, شعور کی بیداری ممکن ہے. اور کچھ معاشرے ایسے ہوتے ہیں جہاں بیڑا غرق ہو جاتا ہے انسانی ذہن کا. وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہم نے آج مجھے کسی نے بھیجی. وہ کہانی یہ تھی کہ یہ جو مولوی صاحب ہوتے ہیں نا مسجد کے, یہ بیچارے بڑے مظلوم ہوتے ہیں, اکثر ان کی تنخواہ بڑی کم ہوتی ہے. لوگ مسجد بنانے کے لیے چندہ دے دیں گے, مولانا صاحب کی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے. اچھا یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ والا ہے, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو نہ ٹی وی کی ضرورت, نہ اچھے کپڑوں کی ضرورت. بھائی وہ انسان ہے, اس کو بھی ضرورت ہے. تو عام طور پر لوگ مولانا حضرات پہ, اسپیشلی مسجد کے امام ہیں, مسجد کے خادم, اس پہ توجہ نہیں دیتے, جبکہ دینی چاہیے. ایک انٹرسٹنگ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے.
ایک مولانا صاحب کسی جگہ تھے گاؤں میں, تو بیچارے کی تنخواہ 3,000 روپے, وہ غریب 3,000 میں کیسے گزارا کرتا. تو ایک گاؤں کا ایک زمیندار تھا, نیک دل آدمی تھا, تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میرے یہاں پہ یہ زمین ہے میری, اس پہ آپ کاشت کرو تاکہ آپ کی انکم بڑھے اور آپ اچھی زندگی گزارو. اس مولوی صاحب نے پھر کاشت شروع کر دی, اب فصل ہوئی, بڑے خوش ہوئے, فصل سے کچھ پیسے ملے, کوالٹی آف لائف امپروو ہو گئی, اب کچھ پیسے زیادہ آنے لگے. دوسرے سال فصل تیار ہوئی, ایک گدھا آ گیا کھیت میں, اور گدھا جب کھیت میں آیا تو مولوی صاحب پریشان ہو گئے, یہ تو فصل کو خراب کر رہا ہے. تو پہلے تو انہوں نے صدقہ دیا, ایک مرغی قربان کی, گدھا نہ گیا. دوسرے دن بکرا قربان کیا, وہ بھی گدھا نہ گیا. پھر تیسرے دن انہوں نے دعائیں پڑھنا شروع کر دی گدھے کے سامنے بیٹھ کے, وہ بھی کچھ نہ ہوا. اب اس کی فصل متواتر خراب ہوتی جا رہی تھی. کچھ دنوں کے بعد وہ پریشان بیٹھا, دعائیں پڑھ رہا, ایک اور کسان وہاں سے گزرا, اس نے دیکھا گدھا یہاں پر, اس نے ہاتھ میں اٹھایا ڈنڈا اور گدھے کو مارا, گدھا بھاگ گیا. تو مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب یہ گدھا آپ نے خراب کر کے آپ کی فصل, آپ نے ڈنڈا استعمال کیوں نہیں کیا؟ کہتا جی میں پہلی دفعہ تو میں نے ایک مرغی صدقہ کی کہ شاید چلا جائے, پھر بکرا صدقہ کیا شاید چلا جائے, اس کے بعد میں نے دعائیں پڑھی کہ چلا جائے. اس کسان نے کہا مولوی صاحب قرآن اللہ نے انسان کے لیے اتارا ہے, گدھے کے لیے ڈنڈا ہے. اب یہی حالت ہمارے معاشرے کی ہے کہ گدھے گھس گئے اور کھا رہے, اور آپ دعائیں کر رہے اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی فرشتہ اتار دے, آپ کو پتہ نہیں کہ ڈنڈے کے بغیر نہیں جائے گا. تو جن معاشروں کے اندر ایسا نظام ہوتا ہے, اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ذہن کھلتے ہیں, آباد ہوتے ہیں. اب وہ سائنٹسٹ بنتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹرز بنتے ہیں, بڑے بڑے کام کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ایک عجیب سا گھٹن تھا, اس کے باوجود بڑے نامور ڈاکٹر پیدا ہوئے, سائنٹسٹ پیدا ہوئے. کس طرح ہوئے مجھے نہیں پتا, مگر ہوئے. تو یہ جو یونیورسل فورسز ہیں, یہ کسی مقصد کے لیے اللہ نے تخلیق کی. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ جی بغیر ستون کے ہم نے آسمان کھڑا کیا, اب انسان سوچے کہ کیسے کھڑا کیا بغیر ستون کے آسمان. نا ایک پرنسپل آپ دیکھیں کہ ایک سوئی لے لیں جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا, اس سوئی کو آپ سمندر پہ جا کے کھڑے ہوں اور اس کو رکھے پانی پہ کہ تیرے, تو نہیں تیرے گی, وہ گر جائے گی, اندر ڈوب جائے گی نا, وہ لوہے کی ہے. مگر اتنا بڑا جہاز جس کے اوپر 70-80 ہوائی جہاز کھڑے ہوتے ہیں, لڑا کے ہوائی جہاز, وہ پانی میں تیرتا ہے, پورا لوہے کا بنا ہوا ہے. پرنسپل ہے, اس پرنسپل کو سمجھ کر سائنٹیفک وے میں اس جہاز کو بنایا گیا کہ اتنا پانی کے اندر ہوگا, اتنا پانی کے اوپر ہوگا. آپ کو شاید پتا ہو کہ نہ ہو, جہاز کا کچھ حصہ پانی کے اندر رہتا ہے, باقی اوپر رہتا ہے. اگر کوئی سوچے کہ نہیں پورا جہاز پانی کے اوپر ہو تو ممکن نہیں ہے. اچھا یہ ہوائی جہاز کیسے چلتا ہے؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے لے, بالکل اس میں کچھ بھی وزن نہیں, چھوٹا سا, چھوڑے نیچے گر جائے گا. آپ کہیں گے یار یہ نیچے کیسے گر گیا, اتنے بڑے بڑے جہاز ہوا میں کیسے اڑتے ہیں؟ اگین یونیورسل فورسز, یونیورسل پرنسپل. تو جن لوگوں نے ان پہ تحقیق کی, ان کو سمجھا, وہ آج زندگی میں کچھ کر رہے ہیں. تو یہ انسان کے لیے اس لیے فائدہ مند ہے کہ ان فورسز کو جب آپ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کے ذہن کی جو نشو و نما ہے, ارتقا ہے, ایوولوشن کا پروسیس ہے, اس میں معاون ثابت ہوتے ہیں. آپ کا ذہن کھلتا ہے. آپ سائنس پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن اور زاویے میں سمجھ میں آتا ہے, کمال سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے, اس علم کے اندر بہت کچھ ہے, بہت راستے ہیں, بہت ریسرچ کی جا سکتی ہے. سلیم ذرا ادھر آنا, ان سے کہنا کہ یہ آواز کریں, پیچھے میں پرابلم ہے. تو جس طرح یہ باہر کی قوتیں ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی یہ تمام قوانین انسان کے اندر موجود ہے. جو قانون فطرت یا جو آفاقی قانون اس کائنات میں موجود ہے, وہی قانون انسان کے اندر بھی موجود ہے. تبھی کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے اپنے رب کو پہچانا, یا جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو جانا. یعنی انسان جب اپنے اوپر غور و فکر کرتا ہے اور اپنی ذات میں اترتا چلا جاتا ہے تو وہ اپنے رب کو جاننے لگتا ہے, وہ رب کے قریب ہونے لگتا ہے.
جاننے سے مراد نوئنگ نہیں ہے، بیکاز رب کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا، مگر اس سے مراد یہ کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ تمام فورسز انسان کے اندر ہے۔ اب ان فورسز کو سمجھا کیسے جائے؟ مائنڈ سے سمجھا جائے، یہی مائنڈ سائنسز ہے، اور اسی کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب جتنی بھی آپ مراقبہ کرتے ہیں، مختلف مشقیں کرتے ہیں، سانس کی مشقیں کرتے ہیں، توجہ کی مشقیں کرتے ہیں، تمام اس لیے ہوتی ہے کہ ذہن میں یکسوئی پیدا ہو۔ جب یکسوئی پیدا ہوتی ہے ذہن میں، تبھی ذہن ترقی کرتا ہے۔ اچھا جی، ایک آیا ہے دبئی سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر موئز۔ Sir, is there any scientific explanation to the story of the people of Kaf? Surah Kaf ہے نا؟ People of the cave. Could the concept of hibernation play a role in this? In the Quran, Allah says, we covered up their sense of hearing, causing them to go into deep sleep in the cave for a number of years. What could hearing be referred to here in a scientific way? Very interesting question. یہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے معصومہ، اور بڑی ریسرچ کرتی ہے، یہ قرآن بھی بڑی ریسرچ کر رہی ہے، اپنی فرینڈس کے ساتھ مل کے یہ قرآن کی مختلف آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی یہ مجھ سے سوال بھیج دیتی ہے تو میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، ویسے تو رب جانے کیا ہوتا ہے، جو ہم ناقص سی نالج ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے تھوڑی سی، اس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو۔ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہے نا؟ اب آپ گہری نیند میں بھی سوئے ہوئے ہو، کوئی زوردار آواز ہوگی تو آپ اٹھ جائیں گے۔ دو انسان کے حواس بڑے امپورٹنٹ ہیں، ایک آئی سائٹ یعنی سائٹ ویژول، اور ایک آڈیٹری سننا، یہ دو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ جب آنکھ بند ہوتی ہے تو کان بہت تیز ہو جاتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں دی یا حادثاتی طور پر، بیماری کے طور پر ان کی بینائی چلی جاتی ہے، ان کی قوت سماعت جو ہے وہ کمال ہو جاتی ہے۔ وہ چاپ چلنے کے انداز سے پہچان لیتے ہیں، آواز سے، کہ یہ کون آ رہا ہے میرے پاس۔ جو چلنے کی آواز ہوتی ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے، اتنی ہیئرنگ تیز ہو جاتی ہے۔ تو برین کا اچھا، سلیپ اور ہائبرنیشن میں فرق ہے۔ سلیپ جو ہوتی ہے وہ نیند ہوتی ہے، سلیپ میں 6 سٹیج ہے۔ ایک سٹیج کہا جاتا ہے 5th سٹیج، جس کے اندر برین کی فریکوینسی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ تمام جو پروسیس ہے جسم کے، جو نظام ہے، وہ بہت سلو ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کی ایک مثال آپ کو اور دوں، یہ سلیپ ہے۔ ہائبرنیشن کہ اکثر یہ پہلے تو بہت تھا، اب ان کامن ہے۔ آج سے 250-200 سال پہلے ایک واقعہ مجھے بھی یاد ہے، شاید وہ داس گپتا نام تھا اس کا، I'm not sure کیا ہے۔ برٹش کے ٹائم پر جب انڈیا میں حکومت کر رہا تھا برٹش، اس وقت ایک یوگی تھا، اور اس نے باقاعدہ ڈیمونسٹریشن دیا تھا کہ ایک قبر بنائی گئی زمین کھود کر، اور اس کے اندر وہ 7 دن کے لیے بند کر دیا گیا، اور 7 دن بعد اس کو نکالا، اور پھر اس میں خاص ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اس کو نکالنے کے بعد اس کے تلووں پہ تیل مالش کیا گیا، خاص مخصوص جگہوں پہ، تو وہ واپس اس نے آنکھ کھولی۔ وہ زندہ تھا، وہ ہائبرنیشن میں تھا۔ اچھا، ریچ یعنی بیئر، یہ ہائبرنیٹ کرتا ہے۔ کئی جانور، کروکوڈائل، مگرمچھ، یہ ہائبرنیٹ کرتا ہے۔ یہ تمام ہائبرنیٹ کرتے ہیں، ان کے پیچھے کچھ قوانین ہیں کہ ان کو سروائیو کرنے کے لیے ہائبرنیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب جب سورہ کاف کی ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایمان والے تھے، یہ کرسچینٹی کے زمانے کی بات ہے، یہ ایمان والے تھے، اللہ پہ، توحید پہ یقین کرتے تھے، ان کو قتل کرنے کی سازش ہوئی، ان کو پتہ چل گیا، وہ نکل کے بھاگے، اور وہاں پہ ایک غار میں وہ چھپ گئے تھے، اور اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جس کا اپنا کتا تھا، وہ بھی غار میں تھا، اور کتا۔ اب یہاں تھوڑی سی ہو رہی ہے کہ کتا غار کے اندر تھا یا کتا غار کے باہر تھا۔ اکثر کہتے ہیں کہ اندر ہی تھا، کچھ کہتے ہیں باہر تھا۔ کتے پہ بھی نیند طاری ہو گئی، اور ایک اندازے کے مطابق 300 سال سے زیادہ وہ سوئے رہے۔ جو سینس آف ہیئرنگ ہے وہ انسان کو بیدار کر سکتی ہے ہائبرنیشن میں۔ تو جتنے بھی جانور بھی ہائبرنیٹ کرتے ہیں، ہائبرنیشن کے پروسیس میں ان کی ہیئرنگ بالکل ختم ہو جاتی۔ تو شاید اللہ تعالیٰ، چونکہ ہم بنانے والا خالق ہے ہمارا، وہ جانتا ہے کہ ہیئرنگ سے برین کا کون سا پارٹ ایکٹیویٹ ہوتا ہے
تو انسان ہائبرنیشن میں سے نکل سکتا ہے. تو وہ اس نے وہ سینس جو ہیئرنگ کا ہے وہ بند کر دیا. اس کی مثال صرف یہ ہے, گہری نیند میں ہو, کوئی آپ کو اٹھا دے, آپ اٹھ جاؤ گے, آواز دے تو اٹھ جاؤ گے آپ, ٹھیک ہے, مگر چاہے دیواروں پہ بہت بڑی ایل سی ڈی ہو اور وہ فلم چل رہی ہو بڑے آواز کی, آپ نہیں اٹھیں گے کیونکہ آپ کی آنکھیں بند ہیں. کان آپ بند نہیں کر سکتے, آنکھ بند کر سکتے. تو شاید اللہ تعالیٰ اس سینس کو بند کر دیتا وقتی طور پہ ہائبرنیشن کے لیے. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ. نیکسٹ کوشچن. سلام سر جی. وعلیکم السلام. I usually met those relatives who died. اس کا مطلب ہے خواب دیکھتی ہیں. یہ خواب میں اپنے ان رشتہ داروں کو دیکھتی ہوں جو اس دنیا میں نہیں ہے, ان کو حق کرتی ہوں, ان کی آوازیں سنتی ہوں, ایسا لگتا ہے جیسے وہ زندہ ہے اور اسی دنیا میں رہ رہے ہیں. تو مجھے سوال میں نہیں آیا کہ سوال کیا, بٹ خیر سوال کا دوسرا حصہ تھا, I want to know what are dreams and why we dream. ٹھیک ہے, خواب کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہے کہ ہم خواب کیا ہوتے ہیں اور ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں. ایک دفعہ ایک ٹی وی پروگرام میں تھا, یاد ہے سب سے پہلے مجھے جیو پہ تھا, آبدہ کے ساتھ, آبدہ حامد نام تھا, اب اس نے شادی کر لی, پتہ نہیں اب کیا نام ہے. تو ہم نے جیو کے اوپر ایک 13-14 پروگرام کیے تھے خواب کے نام سے. تو اس میں میں نے اس سے پوچھا تھا کہ خواب کیا ہے. میں نے کہا خواب 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک دیکھے جاتے ہیں, ایک دکھائے جاتے ہیں. تو ہم یہاں بات کرتے ہیں وہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں. اچھا, جو دیکھتے ہیں اس میں بھی 2 قسم کے خواب ہوتے ہیں. اذان آ گئی. ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم حالت نیند میں دیکھتے ہیں, اور ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے. تو جو خواب آپ کو سونے نہ دے وہ بڑا قیمتی خواب ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو کسی منزل تک پہنچاتا ہے, کسی مقام تک پہنچاتا ہے, آپ کچھ حاصل کر پاتے ہیں اگر وہ خواب آپ دیکھیں. اب یہ خواب ہے کیا؟ جس طرح بیداری, میں اس بیداری کی بات نہیں کر رہا, میں اس بیداری کی بات کر رہا ہوں جو سونے کے بعد آپ جاگتے ہیں. میں اس بیداری کے, اصل بیداری تو روحانی ہوتی ہے. تو بیداری یعنی جاگتے ہیں جب نیند کے بعد, وہ بھی ایک عالم ہے, نیند بھی ایک عالم ہے. اور نیند کے اندر ایک اور عالم ہے جسے خواب کا کہتے ہیں, اور نیند کے اندر کئی عالم ہیں. تو یہ عالم جو ہے وہ انسان کے اندر بھی ہے اور عالم انسان سے باہر بھی ہے. فار ایگزامپل, ایک عالم ہے جہاں روح رہتی ہے, عالم ارواح جس کو کہتے ہیں. ایک عالم وہ ہے جہاں تمام نباتات ہیں, ایک عالم وہ ہے جہاں تمام معدنیات ہیں. اب نباتات میں اور پھر ایک جانوروں کی دنیا, ایک حشر الارض کی عالم, اس طرح نہ جانے کتنا, فرشتوں کا ایک عالم, جنات کا ایک عالم, اور اللہ کی مخلوق ان کا عالم, خدا جانے. اور کمال کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا محبوب رحمت للعالمین. جتنے عالم ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں, ان تمام کے لیے رحمت ہے, جانور کے لیے بھی رحمت ہے. اسی لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے جانور کو کبھی چابک نہیں ماری. کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ جانور کو کبھی چابک ماری. رحمت ہے تمام عالم کے لیے, تو کیسے کر سکتے, ہو نہیں سکتا. اب خواب ہے کیا؟ خواب کے بارے میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھنا وہ یہ کہ اگر ہم خواب نہ دیکھیں تو چند سالوں میں ہمارا دماغی توازن بگڑ جائے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ کے گھر میں کچن میں گاربیج کین ہوتا ہے, کچرے کا ڈبہ ہوتا ہے. اچھا, اب آپ 2-3 دن بعد, چلے بڑا ہے تو 2-3 دن بعد خالی کرتے ہیں یا جمعدار آ کے لے جاتا ہے. اگر آپ اسے خالی نہ کریں اور روز اس میں کچرا ڈالتے ہیں تو ایک دن اتنی بری بدبو ہوگی, جراثیم پھیلیں گے آپ کے گھر میں کہ آپ کا رہنا مشکل ہو جائے. یہی حال خواب کا ہے. چونکہ ہم بیدار حالت میں جو بھی 10-12-14 گھنٹے ہم جاگنے کی کیفیت میں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, چھوتے ہیں, چکھتے ہیں, سونگھتے ہیں, اور اکثر جو ہے وہ ہمارے تحت شعور میں چلا جاتا ہے. مثلاً اگر آپ سے کہوں کہ آج صبح جب آپ گھر سے نکلے اور آفس جا رہے تھے تو مجھے بتائیے راستے میں کتنی گاڑیاں نظر آئی, کتنے کلر کی نظر آئی, بل بورڈز کتنے نظر آئے. آپ کو 1-2 چیزیں یاد ہوگی, باقی یاد نہیں ہوگی, مگر آپ کو حیرت ہوگی وہ تمام چیزیں آپ کے سب کانشیس میں موجود ہیں. جب آپ کی آنکھ دیکھتی ہے تو جس چیز کو آپ رجسٹر کرنا چاہے وہ آپ رجسٹر کرتے ہیں, جس کو رجسٹر نہیں کرنا چاہتا وہ آپ کانشیس لیول پہ نہیں کرتے, سب کانشیس میں چلی جاتی ہے, تصویر چلی جاتی ہے, برین میں چلی گئی تصویر. اب یہ اتنا سارا مواد جب آپ سوتے ہیں
تو یہ ڈھیروں ماوا پتہ نہیں کتنے ملینز اینڈ ملینز آف بائٹ سمجھ لیں یا ٹیرا بائٹ سمجھ لیں یا گیگا بائٹ سمجھ لیں، بہت بڑی اماؤنٹ کا ڈیٹا آپ کے اندر ہوتا ہے. تو رات کو آپ ایک سلیپ کا پیٹرن ہے 6 سٹیجز کہتے ہیں، اب وہ 6 سے 4 پہ آ گئے سائنسدان. اب اس میں ایک سٹیج ہوتا ہے جس کو ہم ریم سلیپ کہتے ہیں، ریپڈ آئی موومنٹ. اس میں آپ کے جو آنکھوں کے آئی بالز ہیں یہ موو کرتے ہیں اس طرح. جب کسی کے دیکھے نا کہ آئی بال سمجھ لے وہ خواب دیکھ رہا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر یہ گاربیج، یہ کچرا جو آپ نے جمع کیا جو آپ کے لیے کوئی کام کا نہیں ہے، وہ خواب کی شکل میں آئے گا اور وہ ذہن خالی ہو جائے گا، ڈبہ خالی ہو جائے گا، کچرا چلا جائے گا. تو اکثر خواب یہی اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو نفسیاتی زندگی ہے یا نفسیاتی آپ کی شخصیت ہے وہ بگڑنے نہ پائے، آپ صحیح سوچ سکے، دوسرے دن صبح کانسنٹریٹ کر سکے. اس وجہ سے خواب آتے ہیں. اب کچھ خواب اس لیے آتے ہیں، اب اس میں بہت ساری ورائٹی ہے. اگر آپ کے جسم میں کسی چیز کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، منرلز کی کمی ہے، وٹامنس کی کمی ہے، تو آپ کو اس قسم کے خواب آئیں گے. فار ایگزامپل کیلے خواب میں نظر آئے تو پانی کی کمی ہے اور پوٹیشیم کی کمی ہے آپ کو، تو کیلے کھائیں، حلال مال سے خرید کر کھائیں، حلال کھائیں. آسان تو یہ ہماری نہیں آئی نا. اچھا، پھر اس کے بعد جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے ہمارا رشتہ دار، تو وہ صرف دنیا سے جاتا ہے، اس دنیا سے، مادی دنیا سے جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے غائب نہیں ہو جاتا. جیسے میں کئی سال پہلے میرے پاس رشینز آتے تھے، آئی تھنک اٹ واز ارلی 82-83 کی بات ہے. اسٹیل مل سے آتے تھے رشینز، بڑے آفیسرز ٹائپ کے سب. تو وہ میرے پاس آتے تھے تو سیکھتے تھے مجھ سے چیزیں. اذان آ گئی، ویٹ کر لیتے اذان کا جی. میری بیٹی انڈس اسپتال میں آپ کی دعا سے ڈاکٹر بن گئی. ماشاء اللہ، مبارک. اس کو پک کر چلیں ضرور، مبارک.
تو ایک خواب وہ آتے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کسی اور ڈائمنشن میں ہے. ہم اسے ڈائمنشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں. یہ ہماری 3 ڈائمنشنل ورلڈ ہے. وہ ایک اور دنیا ہے. اسے آپ 4th کہہ لیں 5th کہہ لیں, اس طرح ڈائمنشنز ہیں. تو وہ ایک اور ڈائمنشن میں چلے جاتے ہیں. ان کو ہمارے بارے میں تمام انفارمیشن ملتی ہے, کیونکہ وہاں مادہ ایگزسٹ نہیں کرتا, میٹر ایگزسٹ نہیں کرتا, تو ٹائم اینڈ اسپیس میں باؤنڈ نہیں ہوتے وہ. تو یہ دیکھا گیا ہے, بلکہ کئی لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ کوئی حادثہ ہونے والا ہو تو خواب میں کوئی گھر کا فرد جو چلا گیا ہے دنیا سے, انتقال کر گیا, وہ آ کے خواب میں کچھ کہتا ہے. تو خواب اس وجہ سے بھی آتے کہ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار ہے ان سے آپ کی جذباتی وابستگی زیادہ تھی, محبت زیادہ تھی, تو خواب میں اکثر وہ آتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے کوئی کام چھوڑ کے چلا جائے, برا نہ کرے. ایک اذان یہ بھی قریب کی ہے. آگے آ جائیے, ذرا سا آگے آ جائیے تھوڑا سا پلیز. ٹھنڈ ہے نا تو میں کہتا ہوں زمین پہ نہ بیٹھے ہوں, آگے آ جائیے. تو کوئی چلا جائے دنیا سے تو تعلق ختم نہیں ہوتا. اس لیے لفظ مرنا نہیں کہتے, ہم انتقال کرنا کہتے ہیں, رحلت فرما دیں. اور ظاہر بڑی ہستیاں ان کے بارے میں کہتے ہیں پردہ فرما دیں. پردہ فرمانا ٹھیک ہے, بیکاز ہمارے ان کے درمیان ایک پردہ ہے. تو اس طرح بھی خواب آتے ہیں جس میں رشتہ دار وغیرہ نظر آتے ہیں. پھر خواب کچھ ایسے آتے ہیں کہ جس میں آنے والے واقعات کے بارے میں آپ کو کوئی رہنمائی مل جاتی ہے, کوئی اشارہ ملتا ہے. وہ سمبولک ڈریم کہتے ہیں اس کو. اس میں واقعہ جو ہونے والا ہے وہ ایز اٹ از نہیں ہوگا, پر جیسے گھر میں کتا آ گیا, بلی آ گئی, چوہا آ گیا, سانپ آ گیا, بچھو آ گیا. یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو آپ کو آگاہی دیتے ہیں کسی خطرے کی, کسی حادثے کی, کسی بیماری کی, کسی چیز کی.
یہ جو سمبولک خواب ہوتے ہیں اس میں جو چیزیں نظر آتی ہے اس کا تعلق آپ کا عقیدہ اور آپ کے معاشرے سے ہوتا ہے، انوائرمنٹ سے ہوتا ہے. مثلا ہندو کے خواب میں اگر سانپ آئے گا تو سانپ اس کے لیے ناگ دیوتا ہے، مگر مسلمان کے ذہن خواب میں اگر سانپ آئے گا تو سانپ اس کے لیے چھپائی ہوئی چیز ہے، ایک دشمن ہے جو کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے. تو ایسے خواب جب آتے ہیں تو اس میں جتنے سمبلز ہوتے ہیں، پانی ہے، پانی کے اوپر ایک کشتی چل رہی ہے اور سامنے ایک ساحل نظر آیا اور گہرا کالے بادل ہیں، یہ تمام چیزیں رکھ کر اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. کالے بادل کا ہونا، صاف پانی کے اوپر سامنے ساحل کا ہونا، تو کافی محنت طلب کام ہے انٹرپریٹیشن. میں تنگ آ گیا، لوگوں نے اتنی مرتبہ کرنا شروع کی، میں نے بند ہی کر دی، کیونکہ میں آدھا گھنٹہ لے کے بیٹھوں اور ان کو کیا بچا آج میرے خواب میں یہ دیکھا، یہ 2 دن بعد آ گیا پھر آج یہ خواب دیکھا. بھائی روز خواب دیکھتے ہو، یہ تعبیریں کہاں سے بتاتا چلوں میں، تو بند کر دی. اور ایک خواب ہوتا ہے جسے پروفیٹک ڈریمز کہتے ہیں، سچے خواب. اور سچے خواب بڑے کمال کے ہوتے ہیں، یعنی ایک واقعہ جو ہونے والا ہے وہ ایز اٹ از آپ کو نظر آتا ہے. اور کئی لوگ ہیں، اگر آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں جانیں کہ انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم نے یہ چیز دیکھی اور وہ ہو گئی، ایز اٹ از ہوئی جیسے تھی، کپڑے تک ایز اٹ از تھے جو خواب میں دیکھے. یہ پروفیٹک ڈریمز کہتے ہیں. اور اس کے پیچھے ایک بڑا انٹرسٹنگ اللہ کا قانون ہے، اور اب آج کے دور میں اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے. ہمارے ریلیجس لیڈرز، مولوی حضرات، علماء کرام بڑی کوشش کی، عوام نے مان تو لیا، سمجھ نہیں آئی. ہم ایمان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں مان لیتے ہیں، مگر سمجھ کے مانے تو پھر درجہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ ضروری ہے. اب آج کے دور میں بڑا آسان ہو گیا علماء کرام کو بھی سمجھانے کے لیے. اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں کلفٹن میں، اور اس وقت انگلینڈ میں، کینیڈا میں، جرمنی میں، جہاں جہاں میرے فینز ہیں جو اس وقت لائیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ موجود ہوں گے. اب میری آواز یہاں سے ہزاروں میل دور پہنچ رہی ہے، کوئی وائر نہیں ہے، کوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں براڈ کاسٹنگ، نشریات ہو رہی ہے. تو اس کائنات میں ہر لمحے نشریات ہیں، مختلف قسم کی نشریات. یہ نشریات آ رہی ہیں. اب اگر کسی نے ٹیون کیا ہوا اپنا دماغ کا ریڈیو یا ٹی وی تو وہ نشریات اس کے اندر آئے گی، اگر ٹیون نہیں کیا تو نہیں آئے گی. تو بعض اوقات حالت نیند میں جب انسان خواب کے عالم میں ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ لوگوں کا دماغ جو ہے وہ ٹیون ہو جاتا ہے اس فریکوینسی پہ جس فریکوینسی پہ کائنات سے، آفاق سے نشریات آ رہی ہیں. ایک اور عجیب سی بات سمجھ میں آئی کہ جو چیز ابھی نہیں ہوئی وہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہوئی، مگر کہیں ہو چکی ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے. جب ہمارے سامنے آتی ہم کہتے ہیں یہ حقیقت ہے، مگر کہیں اور ہو چکی ہے. تو چونکہ کہیں اور ہو چکی ہے، اس کی نشریات آ رہی ہے پوری کائنات میں، تو کچھ لوگ خواب میں اس نشریات کو کیچ کر لیتے. کیوں؟ فریکوینسی ویسی ہوتی ہے. جب میں نے سلوا میتھڈ سیکھا، اس کا ٹرینر بنا، تو بڑی انٹرسٹنگ باتیں پتہ چلی. اوزے سلوا ایک سائیکک تھا، اللہ نے اس کو ایک صلاحیت دی تھی، ان پڑھ آدمی تھا مگر کیا کمال کا کام کر گیا. اس نے جب ایک کورس ڈیزائن کیا، اس میں اس نے بہت سی ایسی باتیں بتائی جو ویسی اس کے ذہن میں آئی. بعد میں جب میں ٹرینر بنا، میں اپنی نالج کے حساب سے اور دین کے حوالے سے میں حیران ہو گیا، اس کو یہ باتیں کیسے پتہ چلی. وہ تو کسی صوفی کے پاس گیا ہی نہیں، وہ تو کسی مسلمان کے پاس گیا نہیں، اس نے تو کبھی قرآن کھولا ہی نہیں، اس کو کیسے پتہ چلی. وہ تمام باتیں مجھے دین میں نظر آئی جو وہ اپنے طریقے سے بتا رہا تھا کہ یہ براڈ کاسٹنگ چل رہی ہے. اور اس نے بتایا کہ جی 10 سائیکلز پر سیکنڈ یہ وہ فریکوینسی ہے جو یونیورسل فریکوینسی ہے. اگر کوئی اپنے برین کی فریکوینسی کو 10 سائیکل سیکنڈ پر لے آئے اور اویئر ہو تو وہ اس نشریات کو حالت بیداری میں بھی سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، اسے نظر آ سکتی ہے، اس کو تھاٹ آ سکتا ہے، اسے فیلنگ آ سکتی ہے. اور حالت نیند میں ہو، چونکہ نیند میں انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اختیار اللہ تعالیٰ نیند میں اس سے لے لیتا ہے. اسی لیے نیند اور موت میں ایک باریک سی لکیر ہے. تو نیند کے عالم میں یہ اللہ کے اوپر ہے کہ وہ کس کو چاہے کہ اس کی ٹیوننگ اس لمحے ہو جائے تاکہ اسے وہ پیغامات مل جائیں. مگر جب ملتے ہیں
میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جن کو سچے خواب آتے ہیں، تو اب وہ چیز جو نہیں ہوئی وہ تو غیب ہے. تو غیب کیسے انسان کو پتہ چل سکتا؟ تو پتہ چلا جسے ہم غیب سمجھتے وہ کچھ اور ہے، اور وہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آج اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، کسی زمانے میں 100 سال پہلے اسے غیب سمجھا جاتا تھا، چھپا ہوا، ڈھکا ہوا. مگر آج آپ کے پاس ایسے آلات ہیں، دیوار کے آر پار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ غیب نہیں رہا نا. تو وہ معلومات جو ہو چکی ہے کسی اور ڈائمینشن میں، کسی اور عالم میں، تو وہ فیوچر نہیں رہا. آپ کے لیے فیوچر ہے کیونکہ آپ کسی اور عالم میں ہیں. تو چونکہ وہ ہو چکی ہے وہ غیب نہیں ہے، وہ واقعہ غیب نہیں ہے، وہ ہو چکا ہے. آپ کے پاس پہنچنے میں دیر لگی. وہی حالت ہے پاکستان پوسٹ سے خط بھیجو تو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، اور فیڈ ایکس سے، ڈی ایچ ایل سے، ٹی سی ایس سے بھیجو فوراً مل جاتا ہے. یہ فرق ہے. وہ پیغام دیر سے آتا ہے، کچھ ذہن بند ہوتے ہیں ان کو آتا ہی نہیں پیغام. اب محی الدین صاحب ایک بڑا خوبصورت، میں تو کہوں گا عبارت تحریر کر کے لائے ہیں، اور آپ کچھ لکھنا شروع کریں. بہت اچھا لکھتے ہیں. ان کا سوال ہے، ان کا سوال ایکچولی ان کے سوال میں ہی جواب ہوتا ہے. یہ صرف چاہتے میں انڈورس کر دوں، اور چونکہ لکھتے صحیح ہیں تو صحیح انڈورس کرتے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. بہت خوبصورت انہوں نے لکھا ہے. انفیکٹ آج ہی میں 15 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک ورک شاپ کروا رہا ہوں ایک آرگنائزیشن کے لیے. اس کا نام ہے، اس کو کہہ رہے ہیں ویژنری لیڈرشپ. اس پہ ورک شاپ کرا رہا ہوں، اور اس ورک شاپ میں جو ایمفیسس ہوں گی وہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ ہوگی. اور مجھے حیرت ہے کہ میں آج سلائیڈ بنا رہا تھا، آپ لے کے آ گئے. اب ان کا سوال سنیے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایموشنس کسے کہتے ہیں؟ اس سے شخصیت یا پرسنالٹی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. میرے نزدیک ایموشن کا شخصیت یا پرسنالٹی میں اہم کردار ہوتا ہے. جس انسان کے پاس ایموشن ختم ہو جائے یا دب جاتے ہیں اس کی شخصیت بری طرح متاثر ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں شخصیت پر منفی اثرات پڑتے ہیں. یعنی جو انسان صرف اپنی ذاتی مقاصد یا گولز پر فوکس کرتا ہے اور ایموشنز کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کی شخصیت صرف زندہ جسم سے زیادہ نہیں ہوتی، جو کہ ماحول یا معاشرے کے توافات ہوتی ہے، جس کا عکس آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. میری نظر میں بہت ساری مثال ہیں جس میں سے صرف ایک پیش کر دیتا ہوں. 400 سال قبل مسیح سے پہلے، یعنی آج سے 2400 سال قبل، الیگزینڈر یا سکندر اعظم، جو کہ ایک عظیم سپہ سالار اور لیڈر تھا، دنیا آج بھی اس کو مانتی ہے. عظیم لیڈر اور کمانڈر، اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک عظیم فلسفی ارسطو اس کا استاد تھا، اور دوسرا جب وہ شہزادہ تھا تو اس کی ماں اس پر گہری نظر رکھتی تھی. وہ استاد ارسطو اور ماں کی بہت عزت کرتا تھا. ان دونوں سے اس کا مضبوط ایموشنل رشتہ قائم ہوا اور پروان چڑھا. ارسطو الیگزینڈر کے باپ اور بادشاہ فلپ، جس کی کئی بیویاں تھیں، اس کا پیٹ خادم تھا، تو ظاہر ہے الیگزینڈر کا بھی خادم ہوا. لیکن اس نے اپنے اس پیٹ خادم کو سے ایموشنل رشتہ بنایا اور اس کو استاد کا درجہ دیا. حیرت کی بات ہے، آج میں مولوی صاحب کی بات کر رہا تھا آپ سے کہ ہم یہ جو بچوں کو قرآن پڑھانے آتے ہیں مولوی صاحب، یا مسجد میں بیچارے امامت کراتے ہیں، ان کو ہم کو حیثیت ہی نہیں دیتے، جبکہ وہ علم دیتا ہے. وہ شخص آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، نماز پڑھاتا ہے 5 وقت کی، تو اس کا بھی ایک درجہ ہے. تو بڑے لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو درجہ دیتے ہیں، بڑا درجہ دیتے ہیں جن سے ان کو کوئی علم ملتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بھی یہ بات لکھی، اچھی ہے. اور اس کے استاد کا درجہ دیا اور اس رشتے کا پروان کیا، جس کی وجہ سے ارسطو اس کو بہت چاہتا تھا اور قدم قدم پر رہنمائی دیتا تھا. اور یہی کردار اس کی ماں کا تھا. جب تک ہم کسی بھی تعلق میں ایموشن شامل نہیں کریں گے، وہ رشتہ، یہ تعلق پروان چڑھ ہی نہیں سکتا. جب ہم اپنی ذات تک محدود رہیں گے اور اس میں ایموشن شامل نہیں کریں گے تو ہم ایک زندہ
جسم سے زیادہ نہیں ہوں گے. اب صرف مفادات کا رشتہ رہ گیا ہے. ایموشن تعلق کے لیے ضروری ہے کہ بحیثیت انسان اگر رشتوں اور تعلق میں ایموشن شامل کریں نہیں ہوگا تو آگے بھی رشتے کچھ اچھے پروان نہیں چڑھیں. اچھا، اسلام نے اس کی اہمیت کو بہت 1400 سال پہلے بتا دیا، اور دوسرے جتنے بھی مذاہب آئے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے. آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہو، اگر ان کے آپ واقعات قرآن میں پڑھیں یا مختلف روایتوں میں ذکر، ایک چیز بڑی کامن ہے، وہ انسانوں سے محبت کرتے تھے. انسانوں سے محبت کرتے تھے، تمام انبیاء کرام کا ہی. تو اب یہ جو سبجیکٹ ہے ہزاروں سال پرانا ہے. اب 1970 میں ییل، نیو ہیمپشائر اور ہارورڈ، یہ 3 یونیورسٹیز نے ایک ریسرچ کی جو 10 سال چلی. 1970 سے 1980 تک ریسرچ چلی. اس میں 3 سائیکالوجسٹ اور مائنڈ سائنسز کے لوگ تھے، سائیکالوجسٹ سے رادر، ناٹ مائنڈ سائنسز کے. 10 سال کی ریسرچ میں انہوں نے ایک چیز پتہ چلی کہ انسان کے لیے جذبات اور احساسات کتنے ضروری ہیں. اس خاص نقطے پہ جب آئے کہ کامیابی میں، انسان کی کامیابی میں یہ ایموشنز یا احساس یا جذبات کا کتنا بڑا عمل دخل ہے، تو انہوں نے اس کوالٹی کو جو لوگوں میں پائی گئی، چند لوگوں میں پائی گئی، اس کا نام انہوں نے ایموشنل انٹیلیجنس رکھا. ہم لاجیکل انٹیلیجنس پہ بلیو کرتے ہیں. 2 قسم کی انٹیلیجنس ہوتی ہے ہمارے پاس. ایک تو اکثر آپ نے سنا آئی کیو، یہ ریشنل یا لاجیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے، جس میں ہم اپنا تجربہ، اپنی تعلیم، اس کے حساب سے، اور ہماری خود غرضی شامل ہے اس میں، اس کے حساب سے ہم زندگی میں چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں اور عمل درآمد کرتے ہیں اس فیصلوں پہ. انہوں نے جب ریسرچ کی، انہوں نے بعض بڑی انٹرسٹنگ چیزیں فائنڈ آؤٹ کی. اس میں کچھ انہوں نے نام بڑے انٹرسٹنگ لیے. ایک ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. ڈیلیڈ کا مطلب ہے دیر کرنا، ملتوی کرنا، تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کر دینا. گریٹیفیکیشن کا مطلب ہے وہ چیز جو آپ کو فائدہ دے. گریٹیفیکیشن آپ کے لیے جو ضرورت، پلیجر کے طور پہ سمجھ لیں، لذت کے طور پہ. تو انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بچوں کو لیا اور ان بچوں کو جو میرے خیال میں کلاس گریڈ 6، 7، 5 میں تھے، جو بھی تھے، ان کو کمرے میں کئی ایکسپیریمنٹس تھے. میں ایک بتا رہا ہوں خالی آپ کو سمجھانے کے لیے. کمرے میں 4 یا 3 قسم کی لائٹ تھی، ایک لال تھی، ایک پیلی تھی، ایک ہری تھی، جو بھی تھی. بچوں کے سامنے انہوں نے ٹافیاں رکھی اور اس کے ریپر جو تھے وہ اس کلر کے تھے جس کلر کی لائٹ تھی. اب 4 لائٹیں، 4 ٹافیاں رکھ دی. بچوں سے کہا کہ جب پہلی لائٹ جلے گی تو اس کلر کی ٹافی کھانا، باقی کو ہاتھ مت لگانا اور اس پہ عمل کرنا. ٹھیک ہے، اب بچے بیٹھ گئے. اب مثال کے طور پہ سرخ بتی جلی، بچوں نے جلدی سے اٹھا کے جو سرخ کینڈی تھی وہ کھا لی. اچھا، اکثر بچوں نے باقی 3 کھا لی. کچھ ایسے تھے جنہوں نے تھوڑا برداشت کیا. پھر پیلی بتی جلی تو کچھ بچوں نے، جو باقی بچے تھے ان میں سب نے پیلی کھائی، مگر کچھ ایسے تھے جنہوں نے باقی 2 کھا گئے. باقی آخر میں انہوں نے دیکھا کہ بہت کم بچے تھے جنہوں نے وہ رول، وہ قانون جو بتایا گیا اس کو فالو کیا. اس کوالٹی کو، اس صلاحیت کو انہوں نے نام دیا ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. اور سب سے بڑی مثال اس کا رمضان میں روزہ ہے. سب سے بڑی مثال صبر کہتے ہیں اس کو، تحمل کہتے ہیں اس کو. سب سے بڑی مثال یہ ہے. اب یہ ایموشنل انٹیلیجنس جب ریسرچ ہوئی تو اب انہوں نے دیکھا کہ یار پیسہ کمانا کامیابی نہیں ہے. انسان کامیاب وہ ہے کہ جب اس کے ایموشنز، اس کا جسم یعنی صحت، اس کا دماغ اور روحانی طور پر وہ بیلنسڈ ہو. یعنی وہ اچھا بزنس مین ہو جو پیسے کماتا ہے، لوگ اس سے پیار محبت کرتے ہو، وہ دوسروں کی مدد کرتا ہو، نہ صرف پیسوں سے مدد کرتا ہو، لوگوں کو اپلفٹ کرتا، اٹھاتا ہو لوگوں کو، اور جو کام کرے اس میں صرف اس کی ذات شامل نہ ہو، وہ دوسروں کو بھی شامل کرے، دوسروں کے لیے بھلائی کے لیے بھی کوشش کرے. ایسا شخص سکسیسفل ہوتا ہے. کیونکہ رات کو اسے نیند آنی چاہیے.
महंगे से महंगा बिस्तर हो, अगर नींद ना आई तो ख़त्म। तो उस हवाले से उन्होंने इमोशंस को बड़ी इस पर डेवलप किया और उसको बाकायदा एक सब्जेक्ट बनाया। ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है पढ़ाना। मैं ये नीपा में पढ़ाता हूँ ग्रेड 18 और 19 के ब्यूरोक्रेट्स को। ये सब्जेक्ट बड़ा मुश्किल है समझाना और सिखाना। 4th डायमेंशन पूरा का पूरा प्रैक्टिकली बेस्ड है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। अब आप सोचें कि अगर आप में जज्बात एहसासात ना रहे तो आप क्या हैं? कुछ भी नहीं। एक कुत्ता है, उसमें भी एहसासात है, जज्बात है। आप उसे प्यार करें वो आपको प्यार करेगा, आप उसे खाना खिलाएं। हमारे यहाँ बाहर गली के कुत्ते आते हैं, मेरी बेटी कुत्तों से बड़ी मोहब्बत करती है। मैं जानवर वाले कुत्तों की बात कर रहा हूं। वो बड़ी मोहब्बत करती है। तो वो जो बाहर कुत्ते आते हैं जिनको हम आवारा कुत्ते कहते हैं, अब बेचारे आवारा है कि उनको किसी ने अपनाया नहीं तो वो आवारा हो गए। तो उसको बाकायदा डॉक्टर के पास भिजवाती है, इंजेक्शन लगवाती है, उसका खाना रखवाती है। जो उसका अपना कुत्ता कोको खाता है वही खाना बाहर रखवाती है। ये नहीं कि छीछड़े दिए, जो वो खाता है वही खाता। इन कुत्तों के साथ आप देखें, मैं जाता हूं बाहर, ये आ जाएंगे मेरे पास गाड़ी के पास और ये मतलब मुझसे प्यार करने लगे कि मैंने सिर्फ आदमी कई दफा कहा भाई उरूज नहीं है, खाना रख दो इनका, ये भूखे होंगे, पानी रख दो इनके लिए। जब कुत्ता एहसान मानता है मालिक का, जो खिलाता है उसे, जो उसे संभालता है, उसका इलाज कराता है, उससे 4 बातें करता है, उसको थोड़ा वक्त देता है, उसके साथ खेलता है, उसका एहसान मानता है कुत्ता। और इंसान नहीं मानता। और वो इंसान नहीं मानता जो सिर्फ अपनी जात के लिए जीता। उसे कहते हैं सेल्फिश, खुद गर्ज इंसान में इमोशन से वो रिलेट नहीं करता। उसके इमोशन अपने लिए होते हैं, सिर्फ प्लेजर के लिए होते हैं, या तकलीफ से बचने के लिए नेगेटिव इमोशंस आएंगे जैसे फियर है, मगर उसके इमोशन में दूसरे शामिल नहीं होते। जिन लोगों में इमोशंस ऐसे होते हैं वो बूढ़े माँ बाप को कभी भी ओल्ड होम्स में नहीं भेजते। ये इंसान इमोशन ही सब कुछ है इसके अंदर। किसी के लिए फील करना, कोई बीमार होता आप इयादत को जाते हैं, है ना, इमोशंस है तो आप जानते हैं ना। मगर सपोज करो आप इसलिए जा रहे हैं कि वो बहुत बड़ा ऑफिसर है। ये जो कई दफा ऐसे जनाजे होते हैं बड़े लोगों के, उसमें कई लोग इसलिए जाते हैं कि दूसरे रिकग्नाइज करेंगे, हाँ भाई ये भी आया था, ये भी आया था। कॉन्टेक्ट बिल्डअप करने जाते हैं लोग जनाजों में, नमाज जनाजा पढ़ने में कॉन्टेक्ट बिल्डअप करते हैं, कौन आया था कौन नहीं आया था, ये सब देखा जाता है। मगर अगर आप सिंसियरली जाते कि यार आज पड़ोस में एक शख्स है, उसकी फौतगी होगी, चलो यार मैं भी जाऊं, दैट्स इमोशंस। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमोशंस बैलेंस्ड हो, मोहब्बत भी बैलेंस में की जाए। क्योंकि इंसान के साथ मोहब्बत बैलेंस में करना ये इसी तरह है जिस तरह माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार आता है तो वो मोहब्बत करती है, तो अगर वो जोर से दबा ले तो बच्चा मर जाएगा। तो मोहब्बत इतनी भी ना हो कि सामने वाले का दम घुटने लगे। स्पेस देते हैं मोहब्बत में, दूसरे शख्स को स्पेस देते हैं ताकि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सके, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सके, अपनी पसंद की चीजें ले सके। हावी नहीं हो जाते, वो मोहब्बत नहीं होती। तो इमोशंस के बगैर इंसान नामुकम्मल, इंसान रहता ही नहीं है। अरस्तु की इन्होंने बात की, ज़ाहिर बहुत बड़ा फलसफी था। इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी शख्स की कामयाबी में 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक वालिदैन या तो माँ बाप या दोनों, एक उस्ताद। ये 2 शख्सियतें या 2 पहलू उसकी जिंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपके बच्चे का टीचर कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला वो अगर दुनिया में मौजूद है तो उसकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा करे। अगर वो शख्स चला गया तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। मेरे अब्बू को बड़ा क्रेज़ था कि मेरे बच्चों की राइटिंग बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी खूबसूरत राइटिंग, उनको शौक था। तो मैं और मेरा भाई अजीज़ डॉक्टर है, लंदन में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक टीचर रखा, वो बड़ा रिफाइंड किस्म का परफेक्शनिस्ट आदमी, जिसके लिए मैं दुआएं कर रहा हूं कि अगर मौजूद हो जिंदा में तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में आसानियां करे। दुनिया से रुखसत हो गया तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे और उसके दर्जे बुलंद करे। उसकी कोशिश थी कि हमारी राइटिंग बड़ी खूबसूरत हो।
تو وہ سزا کے طور پہ کیا کرتا تھا کہ انگلیوں کے درمیان پینسل رکھ کر دباتا تھا. آپ سوچیں کیسا درد ہوتا. ہم دونوں بھائیوں کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ میرے چھوٹے بھائی کی رائٹنگ اگر آپ دیکھیں تو آپ نہیں سمجھ سکیں گے, اور میری رائٹنگ کئی دفعہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے کیا لکھا. اللہ گواہ ہے, نہیں پتا چلتا مجھے, ایسی میری رائٹنگ ہو گئی. اس میں ہو سکتا ہے وہ تکلیف کی وجہ سے بھی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, مگر بتانا کیا چاہتا ہوں, ابو نے اپنی طرف سے کوشش کی, اللہ ان کے درجات بلند کرے, ابو نے کوشش کی کہ بچوں کی رائٹنگ اچھی ہو. تو استاد کا بڑا امپورٹنٹ درجہ ہے. میرا ایک پروفیسر ٹیچر تھا اسکول میں, گل نام تھا اس کا, کرسچن تھا, فزکس کا ٹیچر تھا ہمارا 9th اور 10th میں. کیا اس کا پڑھانے کا انداز تھا, کیجول, گپ شپ کرتا, باتیں کرتا, دنیا جا کی مثالیں دیتا. تو لرننگ بڑی فن ہو گئی ہمارے لیے, مزہ آنے لگا فزکس کی کلاس میں. تو ٹیچر بڑا امپورٹنٹ ہے, اور والد والدہ یا دونوں امپورٹنٹ ہے. اگر کسی بچے کو یہ دونوں پہلو اس کی زندگی میں, یہ دونوں سمت صحیح مل جائے, دونوں سٹرکچر صحیح مل جائے, دونوں پلر صحیح مل جائے, وہ بچہ زندگی میں نہ صرف کامیاب ہوگا دنیاوی زندگی میں, مگر ایک اچھا انسان ہوگا جو اپنے ایموشن سے ریلیٹ کر سکے گا دوسروں سے. ایموشنل انٹیلیجنس میں چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جملے کیا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ نے کسی اپنے ملازم سے کہا یہ کام کر کے آؤ, وہ واپس آیا کام نہیں ہوا, تو آپ کیا پوچھتے ہیں, کیوں نہیں ہوا؟ وجہ تھی کہ یہ کام نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کی انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ نہیں کر رہے, اس کی نیت کو ڈاؤٹ نہیں کر رہے. آپ اس سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہاں مجھے یقین ہے تم کام کرنے گئے تھے, کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے تم نے یہ کام نہیں کیا. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ آپ وہ شخص آئے اور آپ کے حرام خور ہے, یہ بے ایمان ہے, جان بوجھ کے نہیں گیا کام کر رہے. اچھا, اسے ہوگا کیا؟ نیگیٹیوٹی آپ کے اندر پلتی ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا. یو اسٹارٹ تھنکنگ نیگیٹو کہ یہ تو ایسی ہے, میری بہو ایسی ہے, میری ساس ایسی ہے, یقیناً گئی ہوگی مولوی صاحب کے پاس کوئی تعویذ کرانے کے. دیٹ ایول انرجی ود ان یور سیلف, نتھنگ ایلس. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, مگر پڑھنا اس کا بہت مشکل ہے, اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. تو اس کا پریکٹیکلی 4 ڈائمینشن ہے. سلوا میں بھی نیئرلی یہی چیز ہے, سلوا میں بھی سارا کا سارا یہی ہے ایموشنل انٹیلیجنس. میں سلوا میں ہوزے سلوا جو سجیشن اس نے لکھے تھے, جو ہر کورس میں ہم کئی مرتبہ دہراتے ہیں اور آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں, اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا, اللہ کرے. جب ہر ایک ماڈیول سکھاتے ہیں, اس کو ختم جب ہوتا ہے تو اس ماڈیول میں ہم ایک جملہ ہوتا ہے کہ یو ول کنسیڈر, پہلے انگلش میں بتا دوں, یو ول کنسیڈر دا ہول آف ہیومینٹی ڈپینڈنگ اپون دیئر ایجز ایز فادرز اور مدرز, بردرز اور سسٹرز, سنز اور ڈاٹرز. اردو ترجمہ یہ ہے کہ یہ پوری انسانیت جو ہے اسے آپ ایک تصور کریں گے کہ یہ ایک فیملی کی طرح ہے. جو آپ سے بڑے ہیں ان کو آپ ادب اور احترام والدین کی طرح کریں گے, جو آپ کی ہم عمر ہے ان کو آپ اپنے بھائی بہنوں کی طرح سمجھیں گے, جو آپ سے چھوٹے ہیں آپ ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں گے. یہ ہے ایموشنز کا استعمال. جب ایک شخص چوری کرتا ہے, رشوت لیتا ہے, کرپشن میں انوالو ہوتا ہے, اس کے اندر جو حص ہوتی ہے نا ایموشنز کی, وہ مر جا کے ختم ہو, آہستہ آہستہ کم ہو کے ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے ایموشنز دوسرے کے لیے نہیں ہوتے. مفاد پرست جو انسان ہوتا ہے اس کا بڑا چھوٹا دائرہ کار ہوتا ہے, اس کی ذات, اس کی اولاد, یہ یا جو اس کو فائدہ دے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے. تو دعا کے ساتھ عمل لازم ہے. اللہ سے دعا کرو اور ضرورت ہو تو ڈاکٹر کی دوائی لو. اللہ سے دعا کرو کہ ملک کے حالات ٹھیک ہو, مگر ڈنڈا استعمال کرو, حق بولو, سچ بولو, مذمت کرو جس چیز کی, اور دل کی گہرائی اسے کرو, پولیٹیشین کی طرح نہیں. ایک ٹپیکل جملہ, ایک جملہ تو ایسا ہے کبھی کبھی میں سنتا ہوں تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے. کوئی واقعہ ہوا, ایک بیان آ جائے گا, ہم دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے. وہ بھائی تم سے اجازت لے کے کوئی کرتا ہے؟ عجیب و غریب جملہ ہے یہ. I mean, you're not taking responsibility for that.
یہ جملہ غلط ہے. یہ آپ نے اپنے آپ کو ہٹا دیا اس سے کہ بھائی میں نے تو اجازت نہیں دی, اس نے تو خود کیا ہے. تو وہ بم دھماکہ آپ سے آ کے پوچھے گا کہ میں کروں نہ کروں. آپ سمجھے جملوں میں کتنی عجیب یہ سارے باہر سے ان کو ہیلپ ملتی ہے, اس کے لیے ماہر ہوتے ہیں دنیا کے, وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ تم نے تقریر میں کیا جملے کرنے. اب عوام کو کیا پتا, عوام سنتی ہے, دماغ ان کا اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح جملے ہوتے ہیں. سوچے ذرا کہ اجازت نہیں دیں گے, بھائی تم سے اجازت کون لینے آئے گا. اور مذمت اتنی ہوتی ہے, خالی لفظوں سے پتہ, چہروں سے پتہ چلتا ہے, جذبات ہے ہی نہیں, صرف زبانی مذمت ہے. تو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. علامہ اقبال کا شعر ہے نا, عمل کرو پلیز, زندگی میں عمل کرو, دعائیں کرو, عمل ساتھ کرو. ہم بے عمل قوم ہو گئے, عمل چھوڑ دیا. آج کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کی کچھ جیتتی ہے, ہر سال NLP کی ٹریننگ ہوتی ہے ان کی, ماہر نفسیات بیٹھتے ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, وہ محنت کرتے ہیں فیلڈ میں. کئی سال پہلے کی بات ہے, میں نے بڑی کوشش کی, PCB کو میں نے خط بھی لکھے کہ بھائی مجھے اس زمانے کی بات ہے جب انضمام الحق رن آؤٹ ہوتا تھا بار بار, وہ اس کا ایک پیٹرن بن گیا تھا. ہم تو سمجھتے ہیں NLP کے ایکسپرٹ کہ کیا ہوتا ہے. تو میں نے خط لکھا, میں نے وسیم باری میرے ساتھ جہاز میں تھا, اس کی وائف نے ریکی سیکھا ہے ہم سے, اس نے کوشش کی, آخر وہ بھی تھک ہار گیا کہ بھائی یہ لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے سیکھنے میں. اچھا بعد میں پتا چلا کہ یہ جو بیٹنگ چلتی تھی بڑی, یہ میرے سے بڑی ٹریننگ تھی ان کے پاس. میں تو ٹریننگ دے رہا ہوں انسان بنو, وہ ٹریننگ تھی مالدار بنو. تو اگر مالدار کسی بھی حوالے سے بن جائے آپ, چاہے آپ کسی کا خون بہا لیں, کسی کا گھر اجاڑ دیں, کسی کی زمین و جائیداد پہ قبضہ کر لیں, کچھ بھی آپ کر لیں, دولت مند بننا ہے, اس آدمی میں ایموشنز ختم ہو جاتے ہیں, بے حس ہو جاتا ہے وہ. کیا آپ کے خیال میں جتنے ہمارے اطراف میں لوگ ہیں جو کرپشن میں پوری طرح غرق ہو چکے, کیا ان کو پتا نہیں کہ مر کے ان کو قبر میں جانا ہے؟ کیا پتا نہیں ان کو؟ پھر کیا وجہ ہے؟ وہ حس ختم ہو گئی, تو حس ختم ہو گئی, جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. انسان زندہ لاش ہو جاتا ہے, زندہ لاش, زومبیز جس کو کہتے ہیں, زندہ لاش, اندر سے روح مر گئی, ختم. اور ساری کوشش ہر مذہب کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر روح زندہ رہے, روح زندہ رہے. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ ساری کوششیں روح زندہ رہے. دین اسلام پوری کوشش ہے, ساری تعلیم آتی ہے کہ روح کو زندہ رکھو. کبھی وقت ملا تو اس پہ تفصیل سے بات کروں گا, اب وقت ہو چکا. ایک تو آپ لوگوں سے تھینک یو, آج سرد ٹھنڈ زیادہ ہے اور ماشاءاللہ اتنے لوگ آئے ہیں. آج ہم نے کشمیری چائے بنائی تھی آج آپ کے لیے, تو شاید سردی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اگلی جمعرات کو ملاقات ہوگی. ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے, ہر دفعہ چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے, میں صرف یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں خوشیاں دے اور توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹے. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس جملے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, بس خیال رکھیں ایک دوسرے کا تھوڑا, اور یہی آپ کے ضمیر کو, آپ کی روح کو آباد رکھیں, دنیا میں بھی آخرت میں. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.